अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सिद्रा मीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। नाजरीन, सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ का जस्द खाकी गुज़श्ता रात वतन पहुंचा और फिर अहल खाना के इसरार पर पिम्स अस्पताल में दोबारा पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। उनकी तदफीन कल बाद नमाज ज़ुहर होगी। दूसरी जानिब वज़ारत दाखिला ने तहकीकात के लिए टीम तश्कील दे दी है, जिसमें डायरेक्टर FIA और डेप्यूटी डायरेक्टर IB शामिल होंगे, जो अरशद शरीफ के दुबई और फिर कीनिया जाने के अवामिल का जायज़ा लेंगे। वज़ीर दाखिला के मुताबिक इंक्वायरी 30 दिन में मुकम्मल होगी। नाज़रीन, इसी मामले पर वज़ीर आज़म का ये कहना है कि इमरान खान अरशद शरीफ के कत्ल को सियासत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्हें चाहिए कि जुडिशल कमीशन के नताइज का इंतज़ार करें। इमरान खान गुज़श्ता रात लॉन्ग मार्च का ऐलान कर चुके हैं, जो जुमे के रोज़ लाहौर से शुरू होगा, लेकिन रूट या तैयारियों के हवाले से अभी भी उनकी हिकमत अमली में अबहाम बाकी है। जुमे को लॉन्ग मार्च में अनाउंस कर रहा हूँ। लाहौर से मैं शुरू कर रहा हूँ और लिबर्टी 11 बजे हम वहाँ जमा होंगे। हम पूरा GT रोड से अपना अवाम को साथ लेते लेते इस्लामाबाद पहुँचेंगे। कोई लड़ाई करने नहीं जा रहे, ना ही हमने कोई कानून तोड़ना है, ना हमने कोई रेड जोन में जाना है। अदालत ने हमें इजाज़त दी हुई है कि किधर जाके आप जलसा कर सकते हैं, उधर ही हम करेंगे। मैंने फैसला नहीं किया, या तो मैं सियालकोट से होता हुआ जाऊंगा या सियालकोट मुझे मिलने आएगा। इतवार तक फैसला हो जाएगा, सबको पता चल जाएगा। हम तब तक जद्दोजहद करते रहेंगे जब तक मेरी कौम को वो हक नहीं मिलेगा इलेक्शन के जरिए कि अपनी खुद क़यादत को इलेक्ट करें। जैसे ही मैं इस्लामाबाद पहुंचूंगा, सारा पाकिस्तान से काफिले आएंगे। राना सनाउल्लाह, तुम भी तैयार हो जाओ और जो तुम्हारे हैंडलर हैं वो भी सब देखेंगे। मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा अवाम का समुंदर इंशाअल्लाह इस्लामाबाद पहुंचेगा और हकीकी आजादी लेके आएगा। ये गुफ्तगू आपने सुनी है। इमरान खान लॉन्ग मार्च क्यों कर रहे हैं? हुकूमती सफ़ों में इस पर अलग अलग राय मौजूद है। एहसन इकबाल ये कहते हैं कि तो इमरान खान तोशा खाना और फॉरेन फंडिंग केसेस में NRO लेने के लिए लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, जबकि इन्हीं के कायद मियां नवाज शरीफ ये कहते हैं कि इमरान खान का लॉन्ग मार्च अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगाने के लिए है। वजह चाहे कोई भी हो, लेकिन हुकूमत अदालत के जरिए PTI का लॉन्ग मार्च रुकवाने में एक बार फिर नाकाम हो गई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने वज़ारत दाखिला की दरख्वास्त एक बार फिर मुस्तरद कर दी है। चीफ जस्टिस ने इसमें रिमार्क्स दिए हैं कि किसी से एहतजाज का हक नहीं छीन सकते, मगर ये कि कानून के दायरे में हो, हुकूमत अपना काम करे। दफ़ा 144 के अलावा भी कोई बंदोबस्त कर सकते हैं, जबकि पिछली बार लॉन्ग मार्च में जो कुछ हुआ उस पर वज़ारत दाखिला की तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर इमरान खान को जवाब के लिए नोटिस भी जारी किया गया है। अब चीफ जस्टिस का ये कहना था कि इमरान खान के जवाब का जायज़ा लेकर तौहीन अदालत का नोटिस जारी करने या फिर ना करने का फैसला करेंगे, लेकिन इस पर जस्टिस याहिया अफरीदी ने एतराज़ उठाया कि क्या तौहीन अदालत कानून में ऐसी कोई शिक है कि पहले जवाब मांगे फिर इसका नोटिस जारी किया जाए। तौहीन अदालत कानून या नोटिस होता है या फिर केस खारिज होता है। बहरहाल अब अगली कार्रवाई 31 अक्टूबर को इमरान खान के जवाब पर मुनहसर है। 28 अक्टूबर को लाहौर से रवाना होने वाला लॉन्ग मार्च 4 नवंबर को इस्लामाबाद पहुंचेगा। इमरान खान यकीन दहानी तो करवा रहे हैं कि अदालत ने जहां इजाज़त दी वो वहीं जलसा करेंगे, रेड जोन में दाखिल नहीं होंगे, लेकिन क्या वाकई पुरअमन लॉन्ग मार्च का ये वादा पूरा हो पाएगा और इस लॉन्ग मार्च की मुद्दत क्या होगी? खान साहब सोच क्या रहे हैं, प्लानिंग क्या कर रहे हैं? प्रोग्राम में आज इस पर बात करने के लिए मेरे साथ डॉक्टर अफनानुल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ हैं और मुर्तज़ा सोलंकी साहब तज्ज़ियाकार हमारे साथ हैं। माहिर कानून अमजद शाह साहब भी आज प्रोग्राम में हमारे साथ होंगे। अफनानुल्लाह साहब, आगाज़ में आपसे करूँगी। सबसे पहले अरशद शरीफ कत्ल के बारे में बात करते हैं। अरशद शरीफ कत्ल की तहकीकात के लिए वज़ारत दाखिला ने तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी है। पहले 3 रुकनी कमेटी थी, बाद में इसको दो रुकनी कमेटी कर दिया गया। ISI के अफसर को क्यों अलग किया गया? सर, क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास? और इस कमेटी की निगरानी तो हाई कोर्ट के जज ने करनी थी, उसका क्या हुआ? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, ये जो कमेटी हुकूमत ने बनाई है, इसकी ज़िम्मेदारी बेसिकली यही है कि कीनिया जाए और वहाँ पे जाके इन्वेस्टिगेट करे पूरे मामले को और फिर उसको देखे, जो भी उसके फैक्ट्स हैं
اس کے اندر جو کمپوزیشن ہوتی ہے ٹیم کی وہ حکومت کی جو ہے وہ پریروگیٹو ہوتی ہے، اور اس کے اندر انہوں نے جو کمپیٹنٹ آفیسرز ہیں ان کو ڈال دیا ہے، اور وہ جا کے وہاں پہ جو ہے وہ اپنی پوری کی پوری انویسٹیگیشن کر کے جو ہے وہ رپورٹ کریں گے کہ کیا ایکچوئل وہاں پہ جو ہے وہ سیکوینس آف ایونٹس ہے۔ اور جہاں تک جوڈیشل کمیشن کی بات ہے، وہ اس کے اوپر پرائم منسٹر صاحب نے اعلان کر دیا ہے، اور وہ ایک سیپریٹ، میرا خیال ہے یہ تو ایک انویسٹیگیشن ٹیم ہوگی جوڈیشل کمیشن کو، تو جو وہ اینالائز کرے گا، جو یہ یہ جو انویسٹیگیشن ٹیم ہے یہ رپورٹ بنا کے ان کو دے گی، اور اس کے بعد پھر ان کی روشنی کے اندر جو بھی آگے تجاویزات دی جائیں گی اس کے اوپر پھر عمل درآمد کیا جائے گا۔ اچھا افنان اللہ صاحب، مجھے یہ بھی بتا دیں کہ اس کمیٹی کے ٹی او آرز کیا ہوں گے، کینیا روانگی کب تک ہوگی، اور دبئی سے بھی معلومات کیا اکٹھی کی جائیں گی؟ اور رانا ثناء اللہ صاحب گولڈ سمگلنگ کے حوالے سے بھی تحقیقات کی بات کر رہے ہیں، سر یہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں اصل میں یہ ابھی کافی ایک سینسٹیو سا کیس ہے، تو میں زیادہ اس کے اندر جو ہے وہ انڈلج کرنا نہیں چاہتا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی معاملہ ہے وہ انویسٹیگیٹ ہو، کیونکہ دیکھیں یہ جورسڈکشن جو ہے پاکستان کی جورسڈکشن نہیں ہے، یہ بات سمجھنے کی ہے۔ کینیا پولیس نے فائرنگ کر کے ایک پاکستانی جرنلسٹ کا قتل کیا ہے، اس کی کیا وجوہات تھیں، وہ کیا ہوا، وہ کس نے گولیاں چلائیں، وہ کیا سارے کے سارے وہ یہ انویسٹیگیشن ٹیم جا کے وہاں پہ دیکھے گی۔ جو دبئی میں معاملات تھے ان کو بھی دیکھا جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک رپورٹ تشکیل دی جائے گی جو کہ پریزنٹ کر دی جائے گی جوڈیشل کمیشن کو اور وفاقی حکومت کو، اور اس کے بعد پھر آگے کوئی معاملہ کلیئر ہو سکتا ہے۔ ابھی اس کے اندر میں کوئی بھی بات کروں گا تو وہ ظاہر ہے اس وقت ظاہر ہے ایموشنز آر ہائی، تو وہ جو ہے وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو نہ ہو، اس لیے اس کو میرا خیال ہے ادھر ہی رکھنا چاہیے۔ جو انویسٹیگیٹو ٹیم ہوگی وہ رپورٹ جب کرے گی تو پھر اس کے بعد مزید بات کی جا سکتی ہے۔ افنان اللہ صاحب، امجد شاہ صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، کچھ قانونی پہلو اس پر میں ان سے بات کروں گی۔ امجد شاہ صاحب، ارشد شریف کے قتل پر حکومت پاکستان کینیا کی پولیس کے خلاف کیا کوئی کارروائی کر سکتی ہے، اور اس سلسلے میں کس فورم پر جانا چاہیے؟ ایسا ہے کہ حکومت پاکستان تو خیر کسی کینیا کی پولیس کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتی، وہ تو ادروائز جہاں جو بھی اسٹیٹ ہوتی ہے جہاں پر کوئی مرڈر کمٹ ہو یا جہاں پہ کوئی اوفینس ہو تو وہ اسٹیٹ کے خلاف ہوتا ہے، اور وہ اسٹیٹ کیونکہ اس کی رائے دہانی میں یہ اوفینس کمٹ ہوتا ہے تو وہ خود اس میں مدعی ہوتی ہے، اور وہی اس کیس میں ایز اے پروسیکیوشن کام کرتی ہیں، اور وہی ملزموں کو یا مجرموں کو سزا دلواتی ہیں۔ گورنمنٹ آف پاکستان کا تو ایک یہ ہے کہ سفارتی جو ان کے رابطے ہیں اس کی بنیاد پہ وہ ان پہ زور ڈالیں کہ اس انویسٹیگیشن کو شفاف کیا جائے، جلدی کیا جائے، اور ان مجرموں کو جلدی سزا دی جائے، کیونکہ سزا تو انہیں کینیا کے قانون کے تحت ہی ہوگی، پاکستانی قانون کے تحت انہیں سزا نہیں ہو سکتی۔ امجد شاہ صاحب، پاکستان اس معاملے کو جس طرح سے ہینڈل کر رہا ہے، ابھی جو اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن میں جو کمیٹی بنائی گئی ہے جو اس کی انویسٹیگیشن کرنے کے لیے کینیا جائے گی، آپ کو کیا لگتا ہے کہ 2 افسران پر مشتمل کمیٹی اس کا دائرہ کار اتنا وسیع ہوگا جس قسم سے انویسٹیگیشن ہم چاہ رہے ہیں کہ ہو، جس طرح سے آپ بات کر رہے ہیں کہ 2 افسران پر مشتمل کمیٹی یہ انویسٹیگیٹ کر پائے گی وہاں جا کر؟ اصل میں یہ تو سرسری سی انویسٹیگیشن ہی کر سکیں گے، اب یہ تو کینیا کی حکومت تک ہے اور وہاں کے قوانین تک ہے کہ وہ کتنی اجازت انہیں دیتے ہیں کہ یہ وہاں پر کتنی ایکسیس انہیں پرووائڈ کی جاتی ہے ان کے ریکارڈ تک، ان کی جو انویسٹیگیشن ہے اس تک، تو وہی پھر تبھی فیصلہ ہو سکتا ہے کہ یہ کیا ہوگا۔ ادروائز تو یہ وہاں پہ کیا انویسٹیگیشن کریں گے، یہ تو پاکستان تو نہیں ہے، وہ تو دوسرا ملک ہے، اور انہی کی انویسٹیگیشن کی بنیاد پر ہی وہاں سے یہ رپورٹ لا کے یہاں پیش کر دیں گے۔ ادروائز انویسٹیگیشن کا اس طرح ان کو اختیار نہیں ہے وہاں پہ، جس طرح پاکستان میں انویسٹیگیشن ہوتی ہے اس کے ایکول ان کے پاس اختیار ہوں، کسی کو بلا سکتے ہوں، کسی کو پکڑ سکتے ہوں، کسی سے کوئی ڈاکومنٹ لے سکتے ہوں، وہ تو گورنمنٹ وہاں کی جو ان کو فیسیلیٹیٹ کرے گی جتنی حد تک اتنا ہی یہ کام کر سکتے ہیں۔ مرتضیٰ سولنگی صاحب، اس بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ آپ کیا سوچتے ہیں کہ یہ جو کمیٹی حکومت کی جانب سے بنائی گئی ہے جس کا اعلان کیا گیا ہے، اس کا دائرہ کار انویسٹیگیشن کا اتنا وسیع ہوگا جس پیمانے پر اس کی انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے؟ میرے خیال میں اس وقت یہ جو تفتیشی ٹیم ہے وہ ابتدائی تحقیقات کرنے کے لیے
जा रही है या चली गई है। इस वक्त कीनिया के जो हुकाम हैं जिस हद तक उनको इजाज़त देंगे उस तरह से वो मालूमात इकट्ठी करेंगे। हो सकता है ये क्राइम सीन पे भी जाएं और हो सकता है वो उन दो अफराद जो बज़ाहिर पाकिस्तानी लगते हैं जिन्होंने एक तरह से सहूलतकारी की या मदद की अरशद शरीफ की, उनसे कोई पूछगछ करें। मेरी जो मालूमात है उसके मुताबिक तो वो कीनिया की जो हुकाम है उनके पास हैं ये दो अफराद। अच्छा, अगर उनको छोड़ दिया है तो अलग बात है, लेकिन वो दोनों अफराद जो है वो खासे अहम होंगे मालूमात देने के लिए। तो ये जो पाकिस्तानी कमेटी जाएगी इन्वेस्टिगेशन के लिए, क्या इनके पास ये इख्तियार होगा कि ये भी उनसे बातचीत कर सकें, ये भी उनसे इन्वेस्टिगेट कर सकें? उनकी ख्वाहिश तो ज़रूर होगी, जाहिर है वो इसी काम के लिए जा रहे हैं। अब मुझे नहीं मालूम कि कीनिया के जो हुकाम हैं उनको किस हद तक इजाज़त देंगे, लेकिन क्योंकि इस पर काफ़ी बैनुल-अक़वामी दबाव भी है, अक़वाम मुत्तहिदा के जो मुतल्लिका लोग हैं उन्होंने भी इस पे बयान दिया है। अमेरिका के जो वज़ारत ख़ारजा के जो लोग हैं वो भी इस पे बात कर चुके हैं। पाकिस्तान में भी सहाफ़ियों का खासा दबाव है। तो मुझे नहीं लगता कि जो कीनिया के हुकाम हैं वो ताउन में कोई बहुत बड़ी रुकावटें डालें। लेकिन कीनिया पुलिस की जानिब से इब्तिदाई बयान में बड़ा ड्रामाई सी तब्दीली आई है। पुलिस का ये कहना है कि अरशद शरीफ की कार से भी फायरिंग हुई जिससे एक पुलिस एहलकार जख्मी भी हुआ। क्या आपको नहीं लगता कि हुकूमती तहकीकात के साथ जर्नलिस्ट बॉडीज़ को भी आलमी सतह पर राबता करके एक कमेटी तश्कील देनी चाहिए जो इस मामले की तह तक पहुँच सके? देखें, सहाफ़ी अपने तौर पर तो कोई तफ्तीश दूसरे मुल्क के अंदर कर नहीं सकते। वो ज़्यादा से ज़्यादा दबाव डाल सकते हैं और वो दबाव डाल रहे हैं। आपने देखा है कि जितनी भी रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स है, कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट और दूसरी जो इंसानी हुकूक की तंजीमें हैं वो इस पर काफ़ी आवाज़ बुलंद कर रही हैं और मेरे ख्याल में उसका असर होगा। और कीनिया के जो हुकाम हैं उनको जो तफ्तीश है उसमें मदद करनी पड़ेगी। और गैर मामूली हालात में आप याद करें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की जो शहादत थी, उस हवाले से बहरहाल फिर अक़वाम मुत्तहिदा के एक नुमाइंदा खुसूसी हेरल्डो म्यूनिस, उनकी एक कमीशन आई थी पाकिस्तान और उन्होंने तफ्तीश भी की, उन्होंने एक किताब भी लिखी। तो अब तो हम 2022 में हैं और इंसानी हुकूक और प्रेस की आज़ादी के हवाले से जो दुनिया में माहौल है उसमें मैं नहीं समझता कि कीनिया के हुकाम बहुत ज़्यादा मज़ाहमत कर सकेंगे। अच्छा, मुर्तज़ा सोलंकी साहब, आपका पॉइंट आ गया। अफनानुल्लाह साहब, इमरान खान ये दावा कर रहे हैं कि उनके पास अरशद शरीफ को मिलने वाली धमकियों के हवाले से मालूमात हैं, लेकिन पीटीआई हुकूमती तहकीकाती कमेटी पर अदम इत्मीनान भी जाहिर कर रही है। ऐसे में अगर इमरान खान जीआईटी के मुआवनत के लिए तैयार नहीं होते या उनसे ये मालूमात दरकार की जाती हैं और वो इस पर जवाब नहीं देते तो इस सूरत में क्या हो सकता है? देखिए, ये मामला बहुत ही क्या कहते हैं पेचीदा है। इसके अंदर कोई एक शख्स अगर आके ये कहता है कि मुझे मालूम है कि उसको किसने कत्ल किया, मुझे मालूम है कि कौन उसको धमकियाँ दे रहा था, मुझे मालूम है कि उसको किसने शहीद किया, तो फिर मेरा ये ख्याल है कि ये लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ का, खाली कीनिया का नहीं, पाकिस्तान की भी जिम्मेदारी है कि उस बंदे को पकड़े और उससे इन्वेस्टिगेशन करे और उससे पूछे कि जो तुमने ये बयान दिए हैं क्या ये सियासी बयान है या ये 35 पंक्चर वाला बयान है, ये अरशद शरीफ के कत्ल को सियासी तौर पे कैश कराने वाला बयान है या हकीकत से भी हुकूमत को चाहिए कि वो खान साहब से राब्ता करे, उनसे मालूमात ले कि आपके पास अरशद शरीफ को लेकर क्या इत्तलात थी। इसके ऊपर मैं यही कह रहा हूँ, इसके ऊपर जो है वो पहले वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन होगी जो कीनिया वाला मामला है, और इसके ऊपर इसको भी हम रिव्यू कर रहे हैं वैसे कि इमरान खान को क्या कहते हैं इसके अंदर जो है वो शामिल तफ्तीश बनाया जाए, क्योंकि ही कैन बी वन ऑफ द मेन सस्पेक्ट्स। तो वो जो है इस चीज़ ये अभी अंडर कंसिडरेशन है और शायद आने वाले दिनों में आप देखेंगे इसके ऊपर क्या मज़ीद काम होता है। ठीक है, अफनानुल्लाह साहब, मुझे ये भी बताएं कि अब चूँकि वज़ीर आज़म साहब वतन वापस आ भी रहे हैं तो कल अरशद शरीफ साहब की तदफीन है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इसमें शिरकत करेंगे, कुछ इत्तलात हैं आपके पास? देखिए, मुझे इसके ऊपर कोई कंफर्म इत्तलात नहीं है,
لیکن جو اس وقت ماحول پی ٹی آئی نے وہاں پہ بنا دیا ہے اور جس طرح اس کو پولیٹیکلی عمران خان اپنے دھرنے کے لیے اپنی لانگ مارچ کے لیے استعمال کر رہا ہے اور جس طرح انہوں نے نفرتیں بھر دی ہیں اور خود ہی جو ہے وہ ایک اپنی عدالت لگا کے جج جوری اینڈ ایگزیکیوشنر بنا کے خود ہی فیصلے جاری کر دیے ہیں، تو ظاہر ہمیں اس بات کو ریویو کرنا پڑے گا کہ وہاں پہ کیا معاملات ہیں، اس کے حساب سے پھر جو ہے وہ جانا پڑے گا، کیونکہ یہ پی ٹی آئی والوں نے بھی پوری کی پوری یہ جو ارشد شریف صاحب کا جو قتل ہے اس کو ہائی جیک کر لیا ہے اور وہ اس کو پوری طرح جو ہے کچھ لوگ جو ہے وہ یوٹیوب پہ بیٹھ کے اس کو کیش کرا رہے ہیں اپنی ریٹنگ کے لیے اور کچھ لوگ جو ہیں وہ سیاسی طور پہ اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اور یہ لوگ بالکل نہ انٹرسٹڈ ہیں کہ کوئی معاملہ ہو. مطلب آپ سوچیں کہ ابھی قتل ہوئے ہوئے کچھ عرصہ ہی ہوا ہے اور عمران خان صاحب آگے ٹی وی پہ کہہ رہے ہیں مجھے پتہ ہے سارا کچھ. بھائی تو آپ نام لینا، آپ اتنے بڑے اگر آپ چیف گورنر ہیں تو آپ نام لیں، آپ بتائیں کیا کہتے ہیں کہ یہ لوگ تھے جنہوں نے دھمکیاں دی تھی. یہ تو عبداللہ اللہ صاحب حکومت کو ان سے پوچھنا چاہیے نا، یہ تو وزیر داخلہ صاحب کو ان کو شامل تفتیش کرنا چاہیے نا، ان سے پوچھنا چاہیے کہ آپ کے پاس اتنی سالڈ انفارمیشن ہے جس کا آپ ٹیلی ویژن پر آ کر دعویٰ بھی کر رہے ہیں تو وہ حکومت کی معاونت کے لیے آپ فراہم کریں، یہ تو پوچھنا چاہیے آپ لوگوں کو. یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ آنے والے دنوں میں اس پہ ہو رہا ہے کام اور یہ جو ہے یہ شامل تفتیش ہوں گے کیونکہ ظاہر ہے ان کو شامل تفتیش اب کرنا، انہوں نے اتنی بڑے سویپنگ سٹیٹمنٹ دے دی ہیں کہ ان کو شامل تفتیش کیا جائے گا. لیکن یہ ان کی ایک پرانی عادت ہے، آپ کو یاد ہوگا یہ 35 پنکچر والی انہوں نے کہانی سنائی تھی، تو سیاسی بات تھی، مجھے اس نے کہا، اس نے مجھے کہا، میں نے اس کو کہا اور یہ مجھے ان کی کان میں آ کے کوئی بھی بات بول دیتا ہے تو یہ آگے سے کرنا شروع کر دیتے بغیر سوچے سمجھے. امجد شاہ صاحب، یہ ہو سکتا ہے یہ خلف تحقیقات سے پہلے ہی اس کیس میں اداروں کے خلاف سنگین قسم کے الزامات لگائے جا رہے ہیں. کل جی ایچ کیو نے حکومت سے درخواست بھی کی ہے کہ من گھڑت الزامات لگانے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے. ایسے لوگوں کے خلاف کیا قانونی کارروائی ہو سکتی ہے اور کیا سزائیں ہو سکتی ہیں اس کی؟ اس میں ایسا ہے کہ ایک تو ہماری یہ بڑی بدنصیبی ہے کہ ہم کبھی الزام لگانے سے پہلے بغیر تحقیق کیے، بغیر کسی ایویڈنس کے بس کہہ دیتے ہیں کہ فلاں کام اس طرح ہو گیا. اب جیسے عمران خان صاحب کی آپ نے مثال دی کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے کہ کن لوگوں نے یہ کیا ہے. تو کرمنل کیسز میں ہوتا یہ ہے کہ جتنے جلدی ہو سکے آپ وہ انفارمیشن ایجنسیز تک یا اس ادارے تک پہنچائیں جو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں. اگر وہ مخلص ہوتے ارشد شریف کے ساتھ، انہیں دکھ ہوتا اور وہ واقعی ان کے مدعی بننا چاہتے تو ابھی تک انہیں نام فوراً انویسٹیگیشن کے لیے جو قریب ترین پولیس اسٹیشن ہو، جو قریب ترین مجسٹریٹ ہو، اس کے پاس جا کے عمران خان صاحب اپنی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرا دیتے. جتنے جلدی ریکارڈ کرائیں گے اتنی اس کی کریڈیبلٹی ہوگی. یہ تو پھر اب سامنے پتہ چل رہا ہے کہ یہ صرف سیاسی مقصد کے لیے استعمال ہو رہا ہے، کیونکہ اگر وہ اس کے ساتھ مخلص ہوتے تو وہ فوراً کرتے. انہوں نے ابھی تک کیا نہیں. رہ گئی بات فوج پہ الزام لگانے کی، حکومت پہ الزام لگانے کی، یا مریم نواز صاحبہ پہ الزام لگانے کی، یا کسی پولیٹیشین پہ الزام لگانے کی، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ سنی سنائی ہیر سے ایویڈنس پہ اس قسم کی بات نہیں ہونی چاہیے. جب تک کہ کنکریٹ ایویڈنس نہ ہو کسی بھی شخص پر الزام لگانے سے، جس پہ الزام لگائیں گے اس کے پاس رائٹ ہے ڈیمیجز کا، اس کے پاس اسی طرح پی پی سی کے تحت ان کے پاس حق ہے کہ وہ ان کو پروسیکیوٹ کر سکیں جنہوں نے جھوٹا الزام لگایا ہے. تو اس کو مطلب کسی طرح بھی ٹھیک نہیں کہا جاتا. بس یہ آج کل یہاں پہ شروع ہو گیا سوشل میڈیا پہ، بس جو بالکل میں اسی پہلو پر بات کرنا چاہتی تھی. مرتضیٰ صاحب، ایک پہلو یہ کہ سوشل میڈیا کے اوپر ارشد شریف کے قتل ہونے سے لے کر اب تک جس قسم کی قیاس سرائیاں کی جا رہی ہیں، خاص کر جتنی بڑی تعداد میں یوٹیوبرز ہاسپٹل کے باہر، ایئرپورٹ پر، ان کے گھر کے باہر اور عجیب و غریب کے تھم نیلز بنا کر اور ویڈیوز اپلوڈ کی جا رہی ہیں، خاندان کی پرائیویسی کا بھی خیال نہیں رکھا جا رہا. اس وقت میں خاص کر کس قدر ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا سوشل میڈیا کے لوگوں کو، اور اب یہ کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں، جن لوگوں نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہے وہ وہی کریں گے جب تک آپ کے پاس ایسے کوئی قانونی ذرائع موجود نہیں ہیں کہ آپ ڈس انفارمیشن اور جھوٹ پر کوئی تعدیبی کارروائی کر سکیں. وہ ہمارے ماہر قانون جو ہے وہ آپ کو بتائیں گے. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو سوال آپ نے پوچھا تھا میرے دوست سے، سینیٹر سے، کہ ISI کا نام اس میں سے کیوں نکالا گیا ہے، تو میری معلومات یہ ہے کہ خان صاحب صبح سے شام تک
اور ان کے جو لوگ ہیں جس طریقے سے الزام تراشی کر رہے ہیں، مسٹر ایکس، مسٹر وائی، کل انہوں نے ایک ڈرٹی ہیری کا نام لیا، تو اس وجہ سے خود انہوں نے کہا ہے کہ جی ہمارے علاوہ اور کسی سے تحقیقات کرا لیں، کیونکہ پاکستان میں اور بھی بہت سارے ادارے ہیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ وہ تمام تفتیش جس میں ان کا خاندان مطمئن نہ ہو اور لوگ مطمئن نہ ہوں، اب الزامات آپ انہی پہ لگا رہے ہوں تو وہ کیسے تفتیش کریں جب تک آپ ان پہ اعتماد کا اظہار نہیں کریں گے، ایک بات۔ دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ بہت ساری معلومات آ رہی ہیں ارشد شریف کیس کے حوالے سے، اور شاید آئندہ دنوں میں مزید آئیں گی، لیکن ہم یہاں ٹی وی پہ بیٹھ پر غیر مصدقہ کوئی چیز جو ہے وہ لوگوں کو نہیں بتا سکتے۔ میرا خیال ہے کہ کافی اس پہ پیش رفت ہوئی ہے اور عنقریب آپ کو کافی اہم معلومات ملیں گی۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے بالآخر لانگ مارچ کا اعلان کر دیا ہے۔ واضح حکمت عملی اس میں سامنے نہیں آئی، لیکن بڑی چیلنجنگ سچویشن یہ آگے جا کر حکومت کے لیے ہو سکتی ہے۔ حکومت اس سلسلے میں کیا تیاریاں کری؟ عفنان اللہ صاحب میرے ساتھ ہی ہیں۔ عفنان صاحب، وزارت داخلہ کیوں لانگ مارچ روکنے کے حوالے سے سپریم کورٹ کو قائل نہیں کر پائی، نہ ہی عمران خان کو توہین عدالت کا نوٹس جاری ہوا ہے؟ سر دیکھیں اس کے اندر جو ہے وہ 4-1 کا کیا کہتے ہیں آپ کے سامنے آیا ہے رائے، اور یہ جو ہے انفارچونیٹلی جو ہے میں بڑی احترام کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک کے اندر یہ جو بینچز بنانے کا ہے سسٹم ہے، اس کو بھی کسی کی ثواب دید نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آپ جو ہے وہ اپنے ہم خیال ججوں کی ایک بینچ بنا لیں اور ہر امپورٹنٹ فیصلے کے اندر آپ اس بینچ کو استعمال کریں، یہ ایک بڑا انفارچونیٹ معاملہ ہے یا کہتے ہیں اس ملک کے اندر۔ اور یہ بڑے عرصے، یہ پچھلے 6 مہینے سے تو بالکل ایسے لگ رہا ہے جیسے ان کے مطلب ایک بندہ بھی اگر کوئی آ جاتا ہے باہر سے، جیسے اس دفعہ ہوا تو وہ پھر 4-1 ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ ظاہر ہے یہ اس چیز کو ہمیں ظاہر ہے دیکھنا چاہیے، اور لیکن عفنان اللہ صاحب، عدالت تو معاملے کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے کنڈکٹ کرے گی نا۔ جب خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پرامن احتجاج کریں گے، منظم احتجاج کریں گے، عدالت جو محدود جگہ بتائے گی اسی جگہ میں رہتے ہوئے وہ احتجاج کریں گے، تو پھر عدالت تو اس کے ریئیکشن میں یہی کنڈکٹ دے گی نا۔ دیکھیں عمران خان صاحب نے پچھلی دفعہ کہا تھا وہ ڈی چوک نہیں آئیں گے، آپ نے اور میں نے دیکھا کہ ڈی چوک کے اندر ان کے لوگوں نے جا کے آگ لگائی، انہوں نے میٹرو اسٹیشن جلا دیا، انہوں نے موٹر ویز کے اوپر املاک کو آگ لگائی، انہوں نے خود کہا کہ ہم اسلحہ لے کے آ رہے ہیں۔ ان کو سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ ڈی چوک میں نہ آئیں، انہوں نے کہا ہم ڈی چوک میں نہیں آئیں گے، جیسے ہی ادھر پہنچے سری نگر ہائی وے، یہاں سے آ کے انہوں نے کہا اب تو ہم ڈی چوک جا رہے ہیں۔ ایگزیکٹلی یہی حرکت عمران خان نے 2014 میں بھی کی تھی، انہوں نے کہا ہمیں اجازت دے دیں ہم اپارا آ جائیں گے، اپارا سے آگے نہیں جائیں گے، اور جیسے ہی اپارا پہنچے انہوں نے کہا میں تو اب ڈی چوک جاؤں گا۔ تو یہ تو دیکھیں، یہ اگر جو ہے اس ہر بندے کی اپنی ہسٹری ہوتی ہے، آپ نے اس کی ہسٹری کے حساب سے اس کو ڈیل کرنا ہوتا ہے۔ عمران خان کی ہسٹری یہ ہے کہ یہ چاہتا ہے کہ ملک میں انتشار ہو، یہ چاہتا ہے کہ ملک میں آگ لگے تاکہ اس کی کہانی، اس کی دال بنتی ہی تب ہے، دال گلتی ہی تب ہے۔ تو یہ اس کے باوجود، اگر آگ لگانے کے باوجود، انتشار پھیلانے کے باوجود 126 دن بیٹھے رہے، سول ڈس اوبیڈینس کی، چائنیز پریزیڈنٹ کو نہیں آنے دیا، اس کے باوجود بھی اگر کوئی ایک مخصوص بینچ جو ہے سپریم کورٹ کا وہ اس کے حق میں فیصلہ دے رہا ہے، چلے میں امجد شاہ صاحب سے اس پر کامنٹ دیتی ہوں۔ امجد شاہ صاحب، عمران خان کو سپریم کورٹ نے اجازت دے دی ہے لانگ مارچ کرنے کی، حکومت اس میں قائل نہیں کر پائی ہے، آج کی سماعت آپ کی نظر سے گزری ہے، آپ اس پر کیا رائے رکھتے ہیں ماضی کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ خان صاحب نے پہلے بھی جتنی بار باتیں کی کہ وہ پرامن احتجاج کریں گے، منظم طریقے سے احتجاج کریں، لیکن ان باتوں سے یو ٹرن لے لیا، آگے کی سماعت پر آپ کیا دیکھتے ہیں، سچویشن کیا ہو سکتی ہے؟ آج کا جو کیس تھا، یہ کیس بیسیکلی گورنمنٹ نے ایک کانٹیمپٹ پٹیشن لگائی تھی۔ عمران خان صاحب نے جو مئی میں دھرنا دیا تھا، اس میں انہوں نے کہا کہ ہم بابر امان صاحب نے، ان کے دوسرے جو کونسل تھے، انہوں نے آن دی بہاف آف عمران خان یہ انڈرٹیکنگ دی تھی کہ وہ ڈی چوک میں نہیں آئیں گے، ریڈ زون میں نہیں آئیں گے، اور کسی قسم کی ہنگامہ آرائی نہیں کریں گے، اور اس کی جو انہوں نے انڈرٹیکنگ دی تھی اس کی وائلیشن انہوں نے کی۔ اس وائلیشن کی بنیاد پہ گورنمنٹ نے ایک پٹیشن فائل کی کہ ان لوگوں نے وائلیشن کی ہے اس انڈرٹیکنگ کی جو انہوں نے سپریم کورٹ میں دی تھی۔ اس پر ان کو نوٹس ہوا تھا اور اس وقت کورٹ نے کوئی کارروائی نہیں کی، لیکن انہوں نے ایجنسی سے رپورٹ مانگ لی کہ وہاں پہ کیا پوزیشن ہوئی تھی۔ تینوں ایجنسیز جو ہیں، ایک اسلام آباد پولیس،
ISI اور MI یا جو بھی وہاں پر اور ادارے ہیں ان سے رپورٹ مانگی گئی، ان کی رپورٹ سبمٹ ہوئی، کورٹ نے اسے اٹارنی جنرل کے حوالے کیا۔ آج ان رپورٹس کی موجودگی میں جب یہ پروسیڈنگ شروع ہوئی تو ان پروسیڈنگ میں ہوا اس طرح کہ چیف جسٹس صاحب اور جو ان کے ساتھ 5 رکنی بینچ تھا اس میں سے 4 نے یہ کہا کہ پہلے ان سے جواب لیا جائے عمران خان صاحب سے اور ان کے وکلاء سے کہ یہ کیا انہوں نے کیا، لیکن اس میں جو 5ویں جج تھے یا آفریدی صاحب، ان کا موقف جو تھا وہ یہ تھا کہ یا یہ کنٹیمپٹ پٹیشن آج اس کنٹیمپٹ کا نوٹس ان کو ہوگا یا یہ پٹیشن جو ہے ڈسمس ہوگی، جو عام طور پہ جو قوانین اس وقت لاگو ہیں۔ اچھا امجد شاہ صاحب مجھے یہ بھی بتا دیجئے اگر اس بار ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی قسم کا وائلنس اختیار کرتے ہیں خان صاحب یا ان کا احتجاج یہ رنگ لے آتا ہے کہ صورتحال خراب ہو جاتی ہے، اس صورت میں کورٹ کیا از خود نوٹس لے سکتا ہے فوراً؟ دیکھیں اس وقت کورٹ تو 184(3) جو آرٹیکل 184(3) کے تحت نوٹس بھی لے سکتی ہے، اور اس وقت جو پٹیشن ان کے سامنے پڑی ہے اس میں بھی انہوں نے 31 ڈیٹ دے دی ہے، یہ 31 کو آ کے جواب جمع کرائیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر عمران خان صاحب استعفیٰ کریں گے تو گورنمنٹ تو اپنا جو ان کا کام ہے، ان کی ذمہ داری ہے مرکزی حکومت کی کہ وہ ہر قسم کی ایسی وائلنس اس طرح سے جس طرح سے آگ لگائی گئی، سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا گیا، درختوں کو آگ لگائی گئی، یہ ان ساری چیزوں کو محفوظ کرنا اور اس سے لوگوں کو روکنا یہ وفاقی حکومت کی رسپانسبلٹی ہے، ان کا کام ہے۔ مرتضی سولنگی صاحب ریڈ زون نہیں جائیں گے، جہاں عدالت اجازت دے گی وہیں جلسہ کریں گے، یہ باتیں حکومت کو ڈاج دینے کے لیے کی جا رہی ہیں یا واقعی عمران خان صاحب بیک فٹ پر آ گئے ہیں؟ دیکھیں وہ بیک فٹ پر تو ہیں، ایک حد تک ہیں، اور اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے دھرنوں کے مقابلے پر ان کو وہ حمایت جو غیر سیاسی قوتوں کی طرف سے تھی وہ موجود نہیں ہے۔ اچھا، وہ اس دفعہ اس طرح کی سہولت ان کو میسر نہیں ہے، ایک تو بنیادی وجہ یہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ جو کہتے ہیں اس پر کریں گے۔ پہلے جو کچھ انہوں نے وعدے کیے تھے ان سب کو انہوں نے توڑا، چاہے وہ 2014 ہو 2016 ہو۔ تو اس لیے آپ یاد کریں کہ 2014 میں تو اس وقت ان کے دوست چودھری نثار وزیر داخلہ تھے جن کے ساتھ کٹھے پڑے ہیں، اور ان کو انہوں نے کمٹمنٹ دی تھی کہ میں اور ہم ریڈ زون میں انٹر نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ وہ کس طریقے سے آئے، اور پھر جب وہ اندر داخل ہو گئے اس وقت پھر بہت دیر ہو چکی تھی، اس وقت چودھری نثار نے کوشش کی لیکن پھر وہ وزیر اعظم نے اس کی اجازت نہیں دی، کیونکہ ان کو پتہ چل گیا کہ ان کا ارادہ خون خرابے کا ہے۔ تو ان کے کسی بات پر اعتبار کر کے آپ اپنی منصوبہ بندی نہیں کرتے، اسی وجہ سے یہ سپریم کورٹ میں بھی گئے تھے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے بھی ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ ایک بندہ جو پبلکلی کہہ رہا ہے کہ میں نے وہاں نہیں آنا، میں نے پرامن طریقے سے یہ سب کچھ کرنا ہے، تو سپریم کورٹ بنیادی حقوق کو بالائے طاق رکھ کے کیسے اس پر پابندی لگا دے؟ یہ خاصا مشکل ہے۔ لہٰذا جب تک وہ اپنی جو فیض آباد دھرنے کا جو فیصلہ ہے یا خود 25 مئی کے حوالے سے جو گائیڈ لائن سپریم کورٹ نے دی تھی، جب تک وہ ان کی پامالی نہیں کرتے، سپریم کورٹ کے لیے بہت مشکل ہوگا کہ وہ ان کے کسی جلوس یا دھرنے پر پابندی لگائے۔ خان صاحب کا لانگ مارچ، اس کا مقصد کیا ہے؟ خان صاحب اس سے کیا گین کرنا چاہتے ہیں؟ افنان اللہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ افنان صاحب، نواز شریف یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کا لانگ مارچ کسی انقلاب کے لیے نہیں ہے بلکہ اپنی مرضی کا آرمی چیف لگانے کے لیے ہے۔ کیا عمران خان کے اسلام آباد پہنچنے سے پہلے ہی نئے آرمی چیف کا نام سامنے آ جائے گا؟ دیکھیں اس کے اوپر ابھی جو ہے وہ ڈیلیبریشن چل رہی ہے کہ اس کا اعلان کب کیا جائے نئے آرمی چیف کا، اور جو اس کی کوئی ایگزیکٹ ڈیٹ ابھی نہیں ہے، لیکن اس بات کو جو ہے وہ ابھی اس کے اوپر مطلب یہ قابل بحث ہے کہ کس دن اس کا اعلان کیا جائے، اور اس کا مطلب افنان صاحب فائنل ہو چکا ہے، اعلان باقی ہے؟ یہ جو ساری
ہاں جی، اس کے اوپر کافی ڈیلیبریشن ہو چکی ہیں اور جو یہ پرائم منسٹر صاحب اس کا اعلان کریں گے اور جو ہے وہ تمام لوگوں کو پتہ چل جائے گا. اور یہ میں آپ کو ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جس چکر میں ہیں کہ جی وہ آئیں اور وہ یہاں پہ آ کے جو ہے وہ مطلب کہ جو ہے وہ تماشا لگائیں اور پھر اس تماشے سے وہ پریشر بلڈ ہو اور مرتضیٰ صاحب سے کامنٹ لے لوں. ان کی بات مانی جائے یہ نہیں ہوگا. عفنان صاحب کہہ رہے ہیں کہ نام فائنل ہو چکا ہے, اعلان ہونا باقی ہے بس, ایسی اطلاعات ہیں آپ کے پاس؟ نہیں جی, میرے پاس ایسی کوئی اطلاعات نہیں ہے اور میں حیران ہوں گا کہ وقت سے پہلے اس کا اعلان ہو. میرے خیال میں نومبر کے دوسرے ہفتے کے بعد ہی اگر کوئی اعلان ہوگا تو وہ ایک فطری عمل لگے گا, لیکن وزیر اعظم کے پاس یہ اختیار موجود ہے اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا. آپ یاد کریں کہ جنرل اسلم بیگ کی حوالے سے بہت پہلے اعلان ہو گیا تھا. اس وقت اسحاق خان صدر تھے جب انہوں نے آصف نواز جنجوعہ کو بہت پہلے اس کا اعلان کر دیا تھا, میرے خیال میں کوئی 2-2.5 مہینے پہلے. تو یہ ممکن ہے, قانونی طور پر اس میں کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو اس وقت پاکستان میں سیاسی صورتحال ہے اس میں وقت سے پہلے ایک آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ اور پھر اس پہ ممکنہ کوئی اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے, میں عفنان صاحب سے کنفرم کر لیتی ہوں. عفنان صاحب, نومبر کے دوسرے ہفتے میں اگر یہ اعلان ہوگا تو یہ فطری عمل ہوگا. مرتضیٰ سولنگی صاحب کہہ رہے ہیں کہ قانون میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے, یہ اعلان پہلے بھی ہو سکتا ہے. تو کیا سر پہلے ہو سکتا ہے یہ اعلان؟ دیکھیں, یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں مرتضیٰ سولنگی صاحب کہ یہ پہلے اعلان ہو سکتا ہے اور جو ہے یہ اس کی پریسیڈنس موجود ہے کہ یہ پہلے اعلان ہوتا رہے, لیکن میرا ذاتی طور پر خیال یہی ہے کہ اس کو اپنے ٹائم پر ہی ہونا چاہیے, اس کو پہلے ہونا نہیں چاہیے. لیکن یہ ثوابدید پھر بھی وزیر اعظم کی ہے کہ وہ پہلے اگر کرنا چاہیں تو شاید وہ پہلے کر دیں, یا ہو سکتا ہے پھر جب وقت آئے تب وہ کریں. لیکن اس سے فرق اتنا نہیں پڑے گا. دیکھیں, یا سچویشن کو دیکھتے ہوئے پہلے اعلان ہو سکتا ہے. دیکھیں, میرا خیال ہے کہ یہ پی ٹی آئی والے یہ بات سمجھ نہیں رہے کہ یہ معاملہ اب ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے. اعلان پہلے ہو یا اعلان بعد میں ہو, نہ وفاقی حکومت اس دھرنے سے جا رہی ہے, نہ ہی ان کے یہاں پہ آ کے بیٹھ جانے سے کوئی معاملہ تبدیل ہوگا. وہ اپنا شوق پورا کرنا چاہتے ہیں, ضرور پورا کرے, لیکن آرمی چیف کا فیصلہ میاں محمد نواز شریف صاحب سے مشاورت کے ساتھ اور جو ہمارے اتحادی ہیں ان کے ساتھ مشاورت کے ساتھ جو ہے وہ اس پہ ڈیلیبریشن ہو چکی ہیں اور وقت آنے کے اوپر اس کا اعلان ہو جائے گا. چلیں عفنان صاحب, آپ نے اس کے اوپر اپنا کامنٹ دے دیا. امجد شاہ صاحب, عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر نوٹس جاری نہیں ہوا بلکہ ان سے جواب طلب کیا گیا ہے. جواب دے کر نوٹس جاری کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ ہوگا, لیکن جسٹس یحییٰ افریدی نے یہ اختلاف کیا ہے کہ توہین عدالت کے قانون میں نوٹس ہوتا ہے یا تو پھر کیس خارج ہوتا ہے. قانون اس سلسلے میں کیا کہتا ہے اور ماضی کی کیا کوئی مثالیں ہیں ایسے کیسز میں؟ ایسا ہے کہ ماضی میں تو طریقہ یہی رہا ہے, قانون بھی یہی ہے کہ یا نوٹس ہوگا توہین عدالت کا یا وہ پٹیشن جو ہے وہ خارج ہوگی. اس دفعہ لیکن سپریم کورٹ کے پاس ان کے رولز کے مطابق ان کے پاس اختیار ہے کہ وہ اپنی پروسیڈنگ کو ریگولیٹ کرنے کے لیے اپنے طور پہ کوئی بھی وہ طریقہ کار اپنا سکتے ہیں. تو جو انہوں نے طریقہ کار اپنایا ہے وہ ایک نیا طریقہ کار ہے, لیکن وہ ایسا کر سکتے تھے. یحییٰ صاحب کا جو اعتراض ہے میں تو اس سے متفق ہوں کہ ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ ان کو نوٹس ہونا چاہیے تھا اگر ان کے خلاف ایویڈنس موجود ہے, یا ان کے خلاف اس پہ کاروائی نہیں ہونی چاہیے تھی. ٹھیک, لیکن سپریم کورٹ کر سکتی ہے ان کا کہ وہ نوٹس مطلب ان کو جواب طلب کر سکتے ہیں. اس کو ہم کہہ سکیں پری ایڈمیشن نوٹس انہوں نے کر دیا. ٹھیک ہے. عفنان اللہ صاحب, جب پچھلی بار عمران خان صاحب نے لانگ مارچ کیا تھا تو مسلح افراد جیسی اطلاعات سامنے آئی تھی کہ حالات خراب ہو سکتے ہیں. اس بار انٹیلیجنس رپورٹس کچھ ایسا بتاتی ہیں, اس بار حالات خراب ہونے کی نشاندہی ہو رہی ہے؟ دیکھیں, ہمارے پاس یہ رپورٹ ضرور ہیں کہ عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ انتشار پھیلے اور آگ لگائی جائے اور جو ہے وہ خون خرابہ ہو, اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ ایک نیریٹو بلڈ کرے کہ دیکھیں جی حکومت جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ موریلٹی جو ہے وہ لوز کر چکی ہے, دیر فور دے شوڈ ریزائن. یہ ان کا بیسک پلان یہ ہے, یہ جو بھی آ رہے ہیں, یہ ہر دفعہ ان کا پلان مور اور لیس الانگ دیز لائنز ہی ہوتا ہے
تو وہ اب دوبارہ ان ٹھیک۔ کی کوشش ہے، لیکن میں پہلے بھی آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ اگر تھوڑے سے بھی سمجھدار افنان اللہ ہوتے صاحب تو یہ پروگرام سمجھ کا جاتے۔ آپ ساتھ تھے، مرتضیٰ سولنگی صاحب آپ بھی، اور امجد شاہ صاحب آپ کا بھی شکریہ۔ ناظرین پروگرام کا وقت ہم ہو گیا، آپ سے ملاقات ہوگی کل دوبارہ، اپنا خیال رکھیے۔